थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है जो बेसिकली आजकल डेवलपमेंट हो रही है इमिग्रेशन के अंदर, उसके हवाले से जो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है लोगों को। तो जो भी मुझे बीच में मौका मिला कॉल्स के अंदर, तो मैं ज़रूर ज़रा उनको भी थोड़ा गैप दे के जानबूझ के मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली, जो आजकल मैं बोलता हूँ कि नोन है, पॉपुलर तो नहीं कह सकता, नोन है, वो है लोग ये कह रहे हैं कि जी 30 जून को हमारी डेडलाइन होगी है EU सेटलमेंट स्कीम की। अब क्या हम लोग लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यानी EU सेटलमेंट स्कीम के अंडर EU रेजिडेंट कार्ड के लिए अगर हम EEN फैमिली मेंबर है, यानी कि फैमिली मेंबर भी नहीं, हम डायरेक्ट EA मेंबर है, तो अभी भी होम ऑफिस की वेबसाइट पे आप EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आप EA नेशनल हैं, एज लॉन्ग एज आप रीजनेबल ग्राउंड्स दें होम ऑफिस को कि क्यों आपने 30 जून को एप्लीकेशन नहीं की। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पहली बात आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि तारिक भाई हमें पता है कि 30 जून को हमारी डेडलाइन गुजर गई है, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस हम लोग एप्लीकेशन नहीं डाल सके, क्या हम अभी भी अपनी प्री सेटल स्टेटस के थ्रू EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं? द आंसर इज़ येस। ज़ाहिर बात है कि जो रीज़नेबल ग्राउंड्स आपने देने हैं होम ऑफिस को, वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि उन रीज़नेबल ग्राउंड्स को जो लेट एप्लीकेशन के वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मैं ज़िक्र करना चाह रहा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़बरानो केसेस के बारे में। उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक होम ऑफिस की पॉलिसी ज़बरानों की नहीं आई है कि जिसमें हमें ये पता हो कि होम ऑफिस लेट एप्लीकेशंस को किस तरीके से कंसिडर कर रहा है। तो आया आप ज़बरानों की लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़े आराम से एड्रेस कर लिया। मैं एक और चीज़ अब बात करना चाहता हूँ कि लोगों को जो दो मिसकंसेप्शंस हैं ज़बरानो केयर के बारे में। एक लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जी क्या हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ज़बरानो केयर के लिए, या मियाँ बीवी भी ज़बरानो केयर हो सकते हैं? तो इन शॉर्ट बिल्कुल मियाँ बीवी भी ज़बरानो केयर हो सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट जो ज़बरानो केयर की पॉलिसी गाइडेंस है उसमें होम ऑफिस ने ये भी बोला है कि या तो आप बच्चे के सोल रिस्पॉन्सिबल हों या आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चे की देखभाल के लिए। ज़ाहिर बात है कि जब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वहाँ दे रेफरिंग टू फादर एंड मदर या स्टेप पेरेंट्स की बात हो रही होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों भी ज़बरानो केयर बन सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, मैं डिटेल में तो केस की नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके जो स्पाउस हैं वो ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो फिर ज़रूर कॉम्पिटेंट एडवाइस लेके ज़बरानो का केस डालें। बिकॉज ज़ाहिर बात है जब आप ज़बरानो केयर का केस डालते हैं तो आप क्लेम ये कर रहे हैं कि जी अगर मैं ये कंट्री छोड़ के जाता हूँ तो ये जो ब्रिटिश चाइल्ड है
اس کو بھی یہ کنٹری چھوڑ کے جانی پڑے گی. لیکن اگر ایک اسپاؤس یا پیرنٹ بچے کا آلریڈی برٹش سٹیزن ہے تو دا کورٹ کین ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے ہوم آفس بھی کہ جی اگر آپ کنٹری چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچے کو کنٹری چھوڑنے کی ضرورت نہیں بیکاز جو دوسرا پیرنٹ ہے وہ برٹش سٹیزن ہے, انلیس آپ کے سرکمسٹانسز فیملی کے ایسے ہیں کہ وہ جو اکیلا پیرنٹ ہے وہ بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا اینڈ دیٹ پیرنٹ وڈ آلسو ہیو ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم. سو کہنے کا مطلب ہے کہ دیٹس اے ویری سبجیکٹو ٹیسٹ. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کیس ٹو کیس میٹر کرتا ہے. تو یہ میں نے پہلی 2 امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی تھی. اب آئی نو تھوڑا ویٹ اگر آپ کر لیں پلیز, بیکاز میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں ان چیزوں کو تھوڑا سا ایڈریس کر لوں پہلے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ اس وقت EEA 2016 اپلیکیشنز, بالکل ابھی بھی لوگوں کی EEA 2016 ریگولیشن کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں. لوگوں نے جون 30 سے دسمبر سے پہلے اپلیکیشنز کی ہوئی تھیں اور ان اپلیکیشنز کا جواب نہیں دیا ہوم آفس نے, یا وہ اپلیکیشنز پینڈنگ رہ گئیں یا وہ اپلیکیشنز اپیل میں چلی گئیں. اور جن لوگوں کی اپیلز اس کے بعد الاؤ ہوئی ہیں انڈر ریگولیشن 2016, ایک ہوم آفس جنرل لیٹر ان کو سرکولیٹ کر کے دے رہا ہے. اس لیٹر میں, اور یہ بات زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپنی اپیلز انڈر ریگولیشن 2016 جیتی ہیں, ان کو ایک اسٹینڈرڈ لیٹر ہوم آفس ایشو کر کے دے رہا ہے. اس اسٹینڈرڈ لیٹر کے اندر ہوم آفس ان کو یہ بول رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اپیل الاؤ ہوگی انڈر EA 2016 ریگولیشن, ہاؤ ایور 2016 ریگولیشن دسمبر کے بعد ختم ہو گئی ہیں اور ہم لوگ بریکسٹ میں بھی آ گئے, یعنی کہ جو ہمارا پیریڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا. جو پیچھے بات رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کی. ہم نے اسیس کیا آپ کا کیس EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ EU سیٹلمنٹ اسکیم کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے بیکاز آپ کو کبھی EA 2016 ریگولیشن کا ریزیڈنٹ کارڈ ایشو نہیں ہوا. اب ساری بات ہے, کافی لوگ پریشان ہو گئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اپیل اپنی جیت لی ہے تو ہوم آفس کیوں ہمیں ویزا ایشو کر کے نہیں دے رہا. اب یہ وہاں وہ گرے ایریا آ گئے ہیں جہاں میرے خیال سے ہوم آفس کو اپنی پالیسی کو بہتر طریقے سے بنانا چاہیے تھا ٹرانزیشنل ارینجمنٹس کے اندر, جبکہ اسپیشلی ان کو پتہ تھا کہ یہ اپیلیں بیچ میں آنے لگی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی انلیس ہوم آفس کا سٹینس چینج ہو جائے, جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا تو ویل شیئر ود یو, تو جو واحد ریمیڈی آپ کے پاس ہے, یعنی کہ جو حل ہے اس چیز کا, وہ ہے کہ آپ کو جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی اگینسٹ دا ہوم آفس. بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ کہیں کہ جب میں اپنی اپیل جب جیت گیا ہوں تو مجھے کیوں اور پیسے لگانے کی ضرورت ہے جوڈیشل ریویو کے اندر, لیکن آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیل یو کہ دیٹ از دا اونلی ریمیڈی اویلیبل فار یو. پھر وہ الگ بات ہے کہ جب وہ سارے کیسز جوڈیشل ریویو میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر شاید کوئی نہ کوئی فائنڈنگ ان کوہورٹ کیسز کی آ جائے, پھر اس کے حساب سے امپلیمنٹیشن ہوگی. سو تھینک یو سو مچ آپ کے پیشنس کا, بٹ آئی تھاٹ کہ میں سمری تھوڑی سی دے دوں, اٹ بی امپورٹنٹ فار پیپل. اب ہم اپنے کالس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر, اینڈ تھینک یو فار یور پیشنس فار ویٹنگ. ہلو جی, میں نے فون کیا ہے, میرے کو پوچھنا تھا. جی جی میں پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ بتاتے ہیں جیسے میرے ہسبینڈ نا EU سٹیزن ہیں اور یہاں پہ کافی سال سے رہ رہے ہیں اور ان کو سیٹلمنٹ ملا ہوا ہے, مجھے بھی. میرے پیرنٹس کا ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا 5 مہینے ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ کے پیپر سے EU سیٹلمنٹ کا, پر ابھی تک نا ہوم آفس سے جواب نہیں آیا کوئی. اوکے دیکھیں, سوری آپ کا بس یہی سوال ہے یا کوئی اور بھی سوال ہے؟ جی نہیں, یہی سوال ہے بس. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. دیکھیں بڑی کامن چیز ہے اس وقت, اور یہ بہت سارے کیسز کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تھرو فیملی پرمٹ اپلائی کیا تھا, ہوم آفس نے کافی کیسز میں ابھی تک ان کے جواب نہیں دیے. آئدر یہ اس وجہ سے کہ کووڈ کی وجہ سے کام کم ہے ان کے اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے پاس, مطلب اسٹاف کم ہے جس کی وجہ سے پائل اپ ہو گئے ہیں کیسز, یا کوئی اور وجہ ہے. بٹ اٹ از نو انڈیکیشن کہ آپ کا کیس اتنا مشکل ہے کہ ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. اٹ از پیورلی این ایڈمنسٹریٹو ایشو کہ مے بی ان کے پاس ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سارے کیسز پائل اپ ہو رہے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا پلیز کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں اور ویٹ کریں کہ ہوم آفس کب ڈیسیجن دیتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے MP سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ای میل, اور جو آپ کا MP ہے وہ رابطہ کرے گا ہوم آفس کے ڈپارٹمنٹ سے, اینڈ دین دے کین کم بیک ٹو یو. لیکن
कंसिडरिंग कि कोविड का टाइम है, आई वुड स्ट्रांगली, मैं आपको इन्फॉर्मेशन उस नोयत की देना चाहता हूँ कि बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। अब इससे पहले कि हम कोई और कॉलर की तरफ जाएं, मैंने रिक्वेस्ट की थी पीछे कि प्लीज़ मुझे याद लाजिएगा, बिकॉज मैंने 2-3 और बातें भी लोगों से करनी थी। तो मैं क्योंकि बहुत लास्ट वीक में शो भी नहीं कर सका और बीच में थोड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं चीज़ों की, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये कॉमन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम, जो एक और इशू है लोगों को और मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ, वो आ जाता है जो ग्रेजुएट वीज़ा है। इसमें लोगों को स्टूडेंट्स, अब ग्रेजुएट वीज़ा क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने स्कीम 1 जुलाई को निकाली थी कि जो ग्रेजुएट्स हैं इस कंट्री के अंदर, यानी कि स्टूडेंट वीज़े पे हैं और वो मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो स्विच कर सकते हैं ग्रेजुएट वीज़ा के ऊपर, जो कि अगर आप आम लफ्ज़ों में जो लोग पुराने जानते हैं वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था। तो 1 जुलाई को ग्रेजुएट वीज़ा शुरू हो गया और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हुई कि हमारी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो हम ग्रेजुएट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ग्रेजुएट वीज़ा की जो एक की कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हो और इसी वीज़े के दौरान आपने अपनी जो लास्ट नोन डिग्री है वो कंप्लीट की हो। और ज़ाहिर बात है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू आया कि हमारा अगर वीज़ा ख़त्म हो रहा है और हमारी डिग्री अभी मतलब जुलाई से पहले, तो हम उसको क्या करें। तो जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको ये भी इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप इंश्योरेंस टीम से बात करें और किसी वजह से अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाए, जो कि काफ़ी लोगों को मिली है, तो फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाएगा और फिर देखने को आएगा कि आप ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी लड़कों ने ये करके ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया और बिल्कुल ग्रेजुएट वीज़ा पे इस वक्त टाइम लग रहा है। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया और वो आप परेशान है कि उन्होंने अभी तक डिसीजन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ग्रेजुएट वीज़ा पे भी इस वक्त डिसीजन देने में टाइम लग रहा है, प्योरली बिकॉज ऑफ आई थिंक कोविड की वजह से जो प्रेशर है होम ऑफिस के ऊपर। बीच में हम कॉल्स भी लेते हैं, अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? जी, आई हैव इंक्वायरी अबाउट माय ब्रदर वीजा। जी लाइक वो यहाँ पे 10 साल पहले थे, तो यहाँ उनकी शादी हुई थी। लड़की ब्रिटिश थी, उनका भी इंडेफिनिट वीजा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका लाइक it wasn't like working. So then they like decided to get separate. And then वो लड़की ने उस पे कुछ केस वगैरह किया होगा, तो उसको 3-4 months का prison हुआ था. But in that between, like my father came over here, so he decided that we don't want to like यहाँ पे नहीं रहना है. तो उन्होंने ऑफिसर को बोला कि मुझे like डिपोटेशन दे दो, मुझे prison भी खत्म नहीं करना है और अब यहाँ नहीं रहना. तो like ऐसा लेटर हमने पूरा बनाया with solicitor and other officers that we want to like get deported from this country. उन्होंने साइन भी उनका उस वक्त लिया था कि ठीक है, आप ये लेटर पे साइन भी करो कि लाइक हम आपको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद जा रहे हो इस कंट्री से. बट उसको अब 10 साल खत्म हो गए हैं उस चीज को, एंड ही इज लाइक सेटल्ड बैक इन हिज ओन कंट्री, बट उसको वापस यहाँ आना है लाइक ऑन विजिटर वीजा और एनीथिंग. सो कैन ही अप्लाई नाउ, और उसकी वीजा रिजेक्ट हो सकती है उस वजह से. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. देखें, पहली बात तो ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो वॉलंटरी रिटर्न गए या डिपोर्ट होके गए. मोस्ट लाइकली आई थिंक वॉलंटरी रिटर्न पे गए होंगे, तो क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा टाइम लैप्स हो गया, बिल्कुल वो री एंट्री के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं. अब वो अलग बात है कि होम ऑफिस जो भी वो री एंट्री एप्लीकेशन करें उस पर वो वीज़ा देते हैं या नहीं देते. बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, तो उसमें होम ऑफिस ये कहता है कि वी वांट टू मेक श्योर कि आपकी इंटेंशन ये है कि यू आर अ जेन्युइन विजिटर. अब क्योंकि उनकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि केस वर्कर ये सोचे कि मैं ये समझता हूँ कि आप शायद वापस ना आए बिकॉज आपने उस ज़माने में ये चीज़ें की थी. सो कहने का मतलब ये है कि अनलेस ही मेक्स अ न्यू एप्लीकेशन, इट विल बी अनलाइकली कि कोई भी असेसमेंट हो सके कि भाई वो किस तरीके का बिहेवियर होम ऑफिस शो करेगा. हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर वो डिपोर्ट हुए होते तो पहला स्टेप होता कि आप रेवोकेशन ऑफ डिपोटेशन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन डालते होम ऑफिस में बिफोर मेकिंग एनी एप्लीकेशन फॉर एंट्री क्लियरेंस वीज़ा. अब वो जो रेवोकेशन और डिपोटेशन ऑर्डर
کی اپلیکیشن شاید میں ازمپشن لے رہا ہوں بہت بڑی ڈالنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بولا کہ انہوں نے والنٹری ریٹرن کیا اپنے آپ کو, ڈپورٹ نہیں ہوئے. زیادہ تر جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں جن کی سزا 12 مہینے سے اوپر ہو. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال, اور آئی تھنک وہ بالکل دوبارہ ٹرائی کریں اینڈ دین سی کہ ان کو کیا جواب ہوم آفس دیتا ہے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہوم آفس والے اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کریں اور آپ کی اپلیکیشن کو ریکنسیڈریشن کے لیے ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے, میری سسٹر کا برٹش نیشنل اور میری سسٹر کا ای کے تحت, جی تو انہوں نے مجھے ایز اے یورپین سمجھ کے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی. تو ابھی ہم دوبارہ ان کو کیا کیونکہ میں برٹش ہوں تو وہ فال کرتی ہے ابھی بھی اس کیٹیگری میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے واقعی ہم سے مسٹیک ہوئی ہے تو ہم ریکنسیڈر کرتے ہیں اس کو. تو اس میں کیا چانسز ہو سکتے ہیں پازیٹیو چانسز ہوں گے؟ alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. مجھے کان میں بولا گیا کہ طارق بھائی ابھی ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہے, تو وی گونا گو آن اے بریک, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے میں سب سے پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں گا اینڈ دین ویل ٹیک سم مور کال. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے ویل ٹیک سم مور کالس. سو سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے کسی نے کال کی, انہوں نے کہا کہ ہوم آفس نے اپنی مسٹیک کو ریئلائز کیا اور ریکنسیڈریشن کے لیے ہمیں بولا گیا ہے, اور ہمارے کیس میں میرٹ کتنا ہے. تو انفارچونیٹلی پیپر پڑھے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن یہی بہت اچھی بات ہے کہ ہوم آفس نے ریکنسیڈریشن کے لیے آپ کو بول دیا. دیٹ اٹ سیلف از اے ون ون فار یو کہ کم از کم ہوم آفس نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ دے ور رانگ ان دا فرسٹ انسٹنس. اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سیکنڈ ٹائم جب ڈیسیجن آئے گا آپ کے فیور میں آئے گا. ہم لوگ صرف دعا گو ہو سکتے ہیں کہ آئی ہوپ دا ڈیسیجن از ان یور فیور, بٹ وداؤٹ ریڈنگ دا پیپرز نو بڈی کین سے اینی تھنگ, بٹ آئی کین اونلی وش دا ویری بیسٹ فار یو. سو تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایکچولی میں نے اپنا ایک پرابلم آپ سے شیئر کرنا تھا. ایکچولی ہوا کیا تھا کہ میں نے اپنے 5 ایئرس کمپلیٹ کیے یہاں پہ. میں آئی تھی اسپاؤس ویزا پہ, اور ہوا یہ کہ ہمیں کسی نے غلط گائیڈ کیا تو ہم نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر دیا. بٹ وی ہیو ٹو اپلائی فار لیو ٹو ریمین. تو جی پھر میں نے جب نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر دیا تو اس کے بعد 6 منتھس کمپلیٹ کر کے جو ہے میرا ڈیسیجن انہوں نے کیا, لیکن ریفیوز ہو گیا. آف کورس میرا BRT ایکسپائر ہو گیا تھا مارچ میں. تو 8 جون کو میرا ڈیسیجن آیا, اس کے بعد انہوں نے ریفیوز کیا. پھر ہمیں سمجھ نہیں آیا, پھر آپ کو پتہ اب آج کل تھوڑے حالات بہتر ہوئے, پھر ہم نے سولیسیٹر سے اب جا کے ہم لوگوں نے ہیلپ لی. تو میں نے اپلائی کیا ہے لیو ٹو ریمین کے لیے. اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا, میں ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اور اس میں اور کیا ہو سکتا ہے. ہم کافی پریشان ہیں ہم لوگ اس بارے میں. alright, thank you so much آپ کی کال کا. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ rather than applying for settlement آپ نے نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈال دی. میں اس چیز پہ تو بالکل نہیں جاؤں گا کہ آیا جب نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کا جواب آیا کہ آپ کو سیٹلمنٹ ڈالنی چاہیے تھی یا لیو ٹو ریمین اپلیکیشن ڈالنی چاہیے تھی, تو میں اس کے اوپر اب بات نہیں کروں گا بیکاز دیٹ تھنگ از ان دا پاسٹ ناؤ. کہ آیا جب نیچرلائزیشن کا جواب آیا تھا اینڈ دے سیڈ یو میڈ دا رانگ اپلیکیشن, should you have gone back and made the settlement application یا leave to remain application. تو میں اس کون سی اپلیکیشن کرنی چاہیے تھی میں اس کی اب بات نہیں کروں گا. اٹس ڈیسائیڈڈ ناؤ کہ آپ نے لیو ٹو ریمین اپلیکیشن کی ہے. تو دیکھیں وہ سب بات ہوتی ہے کیس کے میرٹ کے اندر, بیکاز اگر آپ ایک دفعہ اوور اسٹیئر بن جائیں
تو پھر آپ کو 2 میں سے ایک کنڈیشن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، اور تیسری تو آف کورس ہیومن رائٹ کی ہے. تو جو 2 میں سے ایک مین کنڈیشن ہوتی ہے، اگر آپ ایک دفعہ اوور اسٹیئر بن جائیں اور آپ اسپاؤس ویزے کے لیے ایکسٹینشن اپلائی کر رہے ہیں، تو پہلی مین کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ میں بچے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے برٹش ہوں گے بیکاز آپ کے جو اسپاؤس ہیں وہ برٹش سٹیزن ہیں یا انڈیفینٹ ہے ان کے پاس، تبھی آپ کے پاس اسپاؤس ویزا تھا، تو برٹش بچوں کے ساتھ نارملی وہ پیرنٹ کو ویزا 10 ایئر روٹ کے اوپر دے دیتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ کے بچے ہیں آپ کی ریلیشن شپ میں، چاہے آپ کے اسٹیپ چلڈرن بھی ہوں، تو دیر از اے ویری گڈ پاسبلٹی کہ آپ کو وہ اپینڈکس FM کے اندر 10 ایئر روٹ کے اوپر ویزا دے دیں گے. سیکنڈ چیز ہوتی ہے اگر آپ نے اوور اسٹیئر ہے اور آپ نے لیو ٹو ریمین آن دا بیسس آف یور ریلیشن شپ اپلائی کیا ہو، تو اگر بچے نہیں ہیں ریلیشن شپ میں، جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل. ہوم آفس نے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں کہ واٹ از انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل. تو اس لیے میں بہت لوگوں سے بلکہ انفیکٹ آج میں نے کسی کا کیس پڑھا تھا جو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کے اوپر تھا، لیکن جب انہوں نے کیس ڈالا تو وہ صحیح طریقے سے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل نہیں بتا سکے ہوم آفس کو. پھر جب کورٹ بھی گئے تو صحیح اسٹینڈرڈ جو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا ہے وہ نہیں بتا سکے، جس کی وجہ سے جج نے بھی ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی کہ بھائی آپ کے کیس میں انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل نہیں ہے. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں کے، اگر آپ ریلائی کر رہے ہیں انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کے اوپر، تو پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے تھرو کیس ڈالیں جن کو پتہ ہو کہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ان سے ڈسکس کریں اپنے کیس کے سینیریو کو تو آپ ان کو بتا سکیں کہ بھائی یہ میرے کیس کی سچویشن ہے، آیا میرا کیس انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کے اسکوئر کے اندر بیٹھتا بھی ہے یا نہیں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور تیسری چیز ہوتی ہے آف کورس ہیومن رائٹس، اور یہاں تو ایک ٹریل بھی بنا ہوا ہے کہ آپ سے ایک مسٹیک سے اپلیکیشن ہوگی وچ واز کوائٹ کلیئر فارورڈ بیکاز آپ کی انٹینشن تھی کہ آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کر کے ہی رکھیں. تو آف کورس ادھر ایک ہیومن رائٹ کا بھی کلیم آپ کا بنتا ہے کہ بھائی یہ میرے سے ایک کمپیشنیٹ ریزن کی وجہ سے، کمپیلنگ سرکمسٹانس کی وجہ سے میرے سے یہ غلطی ہوگی. پھر ساری بات ہے کووڈ تھا اور ان ایپلیکیشنس کے ساتھ فیس اٹیچڈ ہے اور یہ میری اس وقت سچویشن تھی، تو ساری بات ہے کہ ہوم آفس وہاں بھی اپنی ڈسکریشن آپ کے فیور میں استعمال کر سکتا ہے. تو اگین جس طرح میں بولوں کہ ہمارا شو کا فارمیٹ آپ کو اسپیسیفک ایڈوائس دینا نہیں ہے، ہم صرف آپ کو جنرل انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو میں یہی دعا گوں گا کہ آپ کا کیس کامیاب ہو، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ میم. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی سر یہ ایسے ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے جب بھی مشورہ لیا وہ بہت زبردست رہا اور ہمیشہ کامیاب رہا. تھینک یو سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا نیشنلائزیشن سٹیزن شپ کے لیے مئی کے مہینے میں نا اپنی اپلیکیشن بھیجی تھی ہوم آفس کو. انہوں نے مجھے 2-3 دن پہلے ای میل کی ہے کہ آپ کا ہم نے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ سیریمنی ہوگی. تو سر اس کے بعد کیا میں کونسل سے خود رابطہ کروں یا کوئی لیٹر کا انتظار کرنا پڑے گا؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں میں نے تو وہ لیٹر آپ کا پڑھا نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک جو وہ لیٹر دے رہے تھے، میں اس کی ڈسکرپشن آپ کو دے دیتا ہوں وہ کیا تھا، کیونکہ میں نے تو آپ کا لیٹر نہیں پڑھا. ہوا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہوم آفس آپ کو لیٹر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس لیٹر کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ فارورڈ کر دیں اپنی لوکل کاؤنسل کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کر کے یا ای میل کے اوپر، اور لوکل کاؤنسل آپ کو اوتھ کے لیے بلا لے گا. اور نارملی لوکل کاؤنسلز اسی ویک یا اس سے اگلے ویک آپ کو اوتھ کے لیے بلا لیتے تھے، آپ اوتھ دیتے تھے اور اسی دن آپ کو وہ سرٹیفکیٹ پکڑا کے دے دیتے تھے کہ یو آر برٹش سٹیزن. آپ کو پاسپورٹ بے شک بعد میں مل جاتا تھا. کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کافی کاؤنسلز نے اوتھ سرمنیز لمیٹڈ کر دیں. پہلے تو بالکل بند کر دیں، پھر لمیٹڈ کر دیں. اب ڈپینڈنگ آن یور ایریا، بیکاز جب آپ اپنی اپلیکیشن بھرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ کون سی کاؤنسل کے اندر میں نے اوتھ دینی ہے، وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا تھا. اگر اس کاؤنسل نے ہوم آفس کو بولا ہوا ہے کہ ابھی آپ کسی کو بھی نہ بولیں کہ ہم سے رابطہ کریں اوتھ سرمنی کے لیے، تو پھر ہوم آفس آپ کو کہے گا کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، ویل ڈن، لیکن ہم آپ کو لیٹر نہیں دے سکتے جو آپ شیئر کریں کاؤنسل کے ساتھ، بیکاز کاؤنسل نے ہمیں بولا ہے کہ ابھی دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اینی ایپلیکیشنز ان اوتھ سرمنی کے لیے. تو نارملی وہ والے لیٹرز کچھ عرصے پہلے تک ایشو ہو رہے تھے. تو آیا آپ کا وہ والا لیٹر ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیکاز میں نے لیٹر پڑھا نہیں ہے، لیکن
جو بھی لیٹر آپ کو ایشو ہوا ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوگا کہ واٹ وڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ میں نے پرزمپشن لے کے آپ کو بتایا کہ ریسنٹلی جو لیٹر آ رہے تھے وہ اس نوعیت کے آ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن تو اپروو کر دی ہے لیکن ابھی آپ اوتھ سیمنی نہیں دے سکتے بیکاز کاؤنسل نے ہمیں, آپ کی لوکل کاؤنسل نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی نہ بولیں کہ ہم سے رابطہ کریں. تو وہ پھر جب کاؤنسل خود گرین لائٹ دے گی ہوم آفس کو تو آپ کو ایک نیا لیٹر ایشو ہو کے ہو جائے گا کہ جب آپ کاؤنسل سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں نے آف کورس پرزمپشن لیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے بیکاز کچھ عرصے پہلے تک یہ ہو رہا تھا لوگوں کے ساتھ. سو تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کی, وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, اور میں بالکل خیریت سے ہوں, تھینک یو. اچھا طارق بھائی, میرا سوال ہے کہ ہمارا 7 ایئر روٹ پہ 2.5 سال کا جو ہے وہ ایکسٹینشن کا بھی ڈیو ہے 16 سپٹمبر کو, ٹھیک ہے. تو اس میں نا ہم نے فی ویور کے ڈالا ہوا, ہم یونیورسٹی پڑھ لے رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں پارٹ ٹائم, انہوں نے وائف بھی کر رہی ہے پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو ہم نے فی ویور کے ڈالے ہوئے ہمیں نا ابھی 4 ویک ہو گئے ہیں پورے, ٹھیک ہے. اور میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں اگر 16 سپٹمبر تک ہمیں ابھی کوئی جواب نہ آئے تو اس کے بعد پتہ ہے پھر جو لانگ ریزیڈنسی کا جو ہوتا ہے وہ کتنا پیریڈ, اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, وہ کتنا اس میں جو ہمیں ٹائم لگے گا, اور فی ویور کے چانسز کتنے. ہم نے نا سارے اپنے ان کو پیپر بھیجے ہوئے ہیں کہ جو بینک اکاؤنٹ جو ہم نہیں بھی یوز کیے ہوئے, جو سال سے بند پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ہر چیز ان کو دی ہوئی ہے. اور یہ بھی مینشن کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ مل رہا ہے یونیورسٹی مل رہا ہے, ہر چیز ان کو, کوئی چیز ہائڈ نہیں کی, سب کچھ مینشن کیا ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں اگر کوئی نہ جواب آئے پھر کیا اسٹیپ ہے, اگر نہ جواب آئے ہمیں ہمارے ایکسٹینشن کی ڈیٹ تک. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے وہ یہ کہ فی ویور میں میرٹ کیا ہے وہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بیکاز میں نے آپ کی اپلیکیشن نہیں دیکھی. لیکن اگر ہم کامن سینس کو دیکھیں تو پھر تو یار آپ کو ملنا چاہیے میری نظر میں, بیکاز اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا گزارا خود کر سکیں اور آپ یونیورسل کریڈٹ کے اوپر گزارا کریں, تو ہاؤ ڈز دا ہوم آفس ایکسپیکٹ کہ £2800 پر ایپلیکنٹ, 26 ہے ویسے لیکن 200 اپوائنٹمنٹ کا بھی ہم ایڈ کر لیں, ایوریج نکال لیں تو £2800 پر ایپلیکنٹ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو اگر کامن سینس پرویل کی جائے تو پھر آف کورس ہوم آفس کو آپ کو فی ویور دینا چاہیے. آف کورس اگر انلیس ارریگولر آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹس آ رہے ہوں تو پھر ہوم آفس آپ کو ایک ای میل کرتا ہے اور جسٹیفیکیشن مانگتا ہے اس ارریگولر کریڈٹس کی. آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن دینی ہے. بس ایک بات میں پہلے بتا دوں لوگوں کو کہ لوگ مجھے ایک دم فون کر کے گھبرا جاتے ہیں, طارق بھائی ہم نے اپلائی کیا اور انہوں نے ای میل کر دی. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو ای میل کرتا ہے ہوم آفس فار ایڈیشنل انفارمیشن. دیٹ وڈ مین کہ انہوں نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز نہیں کی ہے. ایز لانگ ایز آپ ان کو ایڈیکویٹ اینڈ ریزنیبل آنسر دے دیں دیر از اے ویری گڈ چانس کہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی. یہ میں ایک جنرل بات اس لیے کر رہا ہوں لوگوں کے لیے کیونکہ مجھے اکثر فون آتے ہیں, طارق بھائی ہم نے فی ویور کیا, ہم بہت گھبرا گئے, ارجنٹ کہ جی انہوں نے ہمیں سوال پوچھ لیا. تو میں آگے سے کہتا ہوں دیٹس اے گڈ تھنگ بیکاز ورنہ وہ آپ کو جواب دے دیتے کہ ہم نہیں دیتے فی ویور. تو سوال پوچھنا از ویری گڈ. تو میں آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے بیکاز میں نے اپلیکیشن دیکھی نہیں آپ کی, بٹ یو کین اونلی ہوپ فار دا بیسٹ. پھر آپ کا بڑا اچھا سوال آتا ہے کہ جی لانگ ریزیڈنس پہ کیا افیکٹ ہوگا اگر سپٹمبر تک انہوں نے جواب نہیں دیا. تو کیونکہ آپ کو آلریڈی 4 ویکس ہو گئے ہیں, دیٹس اے ویری گڈ چانس کہ سپٹمبر سے پہلے آپ کو جواب آ جائے گا. لیکن جن لوگوں کو نہیں بھی آتا جواب تو میرا پہلا سوال ان سے ہوتا ہے کہ کین یو افورڈ, چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, کین یو افورڈ دا فی. 90-80% جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم فی افورڈ نہیں کر سکتے تبھی تو فی ویور کی ہے. ہاں ہم یہ ضرور کریں گے کہ میکس آؤٹ کریں گے اپنے کریڈٹ کارڈ اور پھر ہم اپلائی کریں گے. تو دیٹ از ناٹ اے وے آف, کیونکہ پھر اب اگلی دفعہ کیا کریں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ویٹ کریں. ہوم آفس نے کمٹمنٹ تو یہ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ فی ویور کے لیے اپلائی کریں گے اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو ہم آپ کو جب فی ویور کا جواب دیں گے تو 10 دن کا ٹائم دیں گے جس کے اندر آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اگر ٹیکنیکلی سیکشن 3C کو دیکھا جائے تو اس میں فی ویور کور نہیں ہوتا. ہاؤ ایور ہوم آفس کی یہ جو گائیڈنس ہے فی ویور کے اوپر, بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن کے وقت. اینڈ اگر اس وقت ہوم آفس اس بات پہ آپ کو ویزا نہیں دیتا کہ بھی 3C کے انڈر آپ کے یہ والا پیریڈ کور نہیں تھا کیونکہ فی ویور از ناٹ این ایپلیکیشن, اٹس اے ریکویسٹ, تو دیٹ وڈ بی ویری ہارش. اور مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک کون سا لا ڈیولپ ہو چکا ہوگا, بٹ دین یو کین آرگیو ٹو دا ہوم آفس کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور آپ جوڈیشل ریویو پہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اکثر میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں اٹس ناٹ اے میٹر آف کہ اگر آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو آف کورس پھر اپلائی کریں, لیکن لوگوں کے پاس پیسے جینونلی نہیں ہوتے اور ان کو ادھار لینا پڑتا ہے,
یا ان کو کریڈٹ کارڈ اپنے میکس آؤٹ کرنے پڑتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے وے آف میکنگ این ایپلیکیشن. سو آئی ایم ہوپنگ کہ آپ اس چیز کے اندر نہ آئیں کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے اور ریکویسٹ ابھی تک پینڈنگ ہو. لیکن اگر ہوتا ہے دین یو شوڈ ٹیک یور چانسز ود دا ہوم آفس پالیسی. لیکن یہ کوئی ایڈوائس نہیں ہے, یہ ہم ایک جنرل بات شیئر کر رہے ہیں. اٹ کوڈ بی کہ 10 سال جب کمپلیٹ ہوم آفس کوئی ایشو ریز کر لے, بٹ کنسیڈرنگ کہ ان کی پالیسی کیا کہتی ہے فی ویور کے اوپر, یو کڈ آرگیو ان اے جوڈیشل ریویو اپلیکیشن کہ بھائی میرے کنٹینیوس پیریڈ کو لیگل کنسیڈر کیا جائے, بیکاز جو میں نے اوور اسٹے اپنا کیا تھا وہ میری وجہ سے نہیں تھا, وہ انیبلٹی تھی میری اپلیکیشن ڈالنے کی, بیکاز ہوم آفس نے ٹائملی مینر پہ مجھے فی ویور کی اپلیکیشن کا جواب نہیں دیا, وچ از ود ان دا گائیڈ لائن لانگ ریزیڈنس کی. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنی سسٹر کو پاکستان سے بلانا چاہتی ہوں وزٹ ویزے پر, جسٹ فار ٹو وزٹ می 1 month or 2 months. جی. اور وہ ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی جاب نہیں کرتی, بس گھر میں رہتی ہیں, وہ ڈپینڈنٹ ہیں, میرے بھائی کے پاس رہتی ہیں اور ان میرڈ ہیں. تو میں بلا سکتی ہوں سمپلی ان کا آن لائن کال کر کے ان کو. اوکے, تھینک یو. سوری, آپ اور بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں, میں اپالوجیز. سوری, یہی تھا کیونکہ میں نے بہت سال پہلے اپلائی کیا تھا, لائک 5 years before, تو اس کا ریفیوز ہو گیا تھا, اور انہوں نے ریزن یہی دیا تھا کہ ان میرڈ ہے اور اس کا جاب نہیں کرتی, اس طرح کے ریزنس دیے تھے. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. مجھے کان میں بولا گیا طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہے, تو پلیز ابھی آنسر نہ دیجیے گا, کیونکہ میرے آنسر تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں. تو لیٹس گو آن اے بریک فرسٹ. بریک سے واپس آ کے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, اینڈ دین ویل ٹیک سم مور کالس. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ چینل کو دیتے ہیں, اس شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آفٹر دا بریک. اس سوال کے بعد I'll try taking some more calls. So see you after the break. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال آئی, انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے جن کو میں بلانا چاہتی ہوں, انہیں وزٹ ویزا, اینڈ شی از سنگل اینڈ اے ہاؤس وائف, اور ناٹ ہاؤس وائف میننگ کہ کام نہیں کرتی. دیکھیں, پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سرٹن انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہوم آفس کے جس کی وجہ سے دے فیل کہ بھئی یہ ہائی رسک اپلیکیشن ہے, جس میں سے سب سے بڑا انڈیکیٹر تو ہے اپلیکیشن فرام پاکستان. آئی ریممبر 2010 کی بات ہے جب تھریسا مے آئی تھنک واز دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ. مجھے یاد ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی انسپیکٹر جنرل سے, اینڈ دے واز سیئنگ جنرل سے, اینڈ دے واز سیئنگ کہ ان کو 2010 میں فیل ہوا تھا کہ وزٹ ویزا اپلیکیشنز جو پاکستان سے ہوتی ہیں, اسپیشلی جو پروسیسنگ سینٹر ابو دھابی میں, تھوڑی سی ڈسکرمنیشن کرتا ہے ان اپلیکیشنز کی جو پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں لوگ, بیکاز دے کنسیڈر دیم اے ویری ہائی رسک. آئی تھنک اس رپورٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, پھر ہوم آفس نے پرومس کیا ہے کہ بھئی ہم اس طریقے سے ان اپلیکیشنز کو اب نہیں دیکھیں گے. لیکن جو میں ایک جنرل بات بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے بھی سنگل وومن پاکستان سے ہوم آفس کی کنسیڈریشن میں ہائی رسک اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کا قانون یہ کہتا ہے, جو ویسے حالانکہ یہ کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے, لیکن دے نو کہ جی اگر کوئی سنگل وومن ادھر آ کے کلیم کرے, یا میرڈ وومن بھی لیکن اکیلی آ کے یہاں کلیم کریں کہ جی میں پیچھے سے آسٹرسائزڈ ہو گئی ہوں, میننگ اب میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا پیچھے نہیں ہے, تو یہاں کا قانون کہتا ہے فور پاکستانی وومن کہ ان کو یہاں اسائلم ملنا چاہیے اپارٹ فرام ادر کنڈیشنز. تو ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ ان کی انٹینشن نہیں ہے واپس جانے کی. تو اس وجہ سے آپ کے فیملی اینڈ پرسنل کنیکشن پاکستان سے وزٹ ویزا کے لیے پروو کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر ادھر آ کے انہوں نے پاکستانی وومن نے یہ اپلیکیشن ڈال دی کہ جی میں آسٹرسائزڈ ہو گئی ہوں, یعنی کہ میری اب کوئی پیچھے سے میرے ناطے رشتے سارے ٹوٹ گئے, تو ہمیں ان کو یہاں اسائلم دینا پڑے گا. تو اس وجہ سے اور بھی انڈر رائٹنگ اسٹرکٹ ہو جاتی ہے ایسی اپلیکیشنس کے اوپر.
تو اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں میں نے ان پہ پورا ذکر کیا ہے کہ وزٹ ویزے پہ کیا کیا چیز ساتھ لگانی چاہیے. صرف میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ انفارمیشن پرووائڈ کر کے دیں فیملی, فائنینشیل اینڈ سوشل سرکمسٹانسز کے بارے میں ایپلیکنٹ کی, پروف کر کے دیں اور ڈیٹیل میں بتائیں کہ وائی ڈو یو فیل دی ایپلیکنٹ ول گو بیک. اس کے بعد بھی اگر ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے وزٹ ویزا تو پھر آف کورس آپ کے پاس آپشن ہے جوڈیشل ریویو کی, تاکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے آگے جا کے اپنے کیس کو پریزنٹ کر سکیں. لیکن فار دس ویری ریزن جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اسائلم کا ان کے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے, جو خواتین چاہے میرڈ ہوں یا سنگل ہو, یہاں کے بولیں کہ جی میں پیچھے سے آسٹرسائزڈ ہوں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہوم آفس تھوڑا سختی سے ان اپلیکیشنس کو دیکھتا ہے. تو سوائے اپلیکیشن میں اپلائی کرنے کی وزٹ ویزا کی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, اینڈ اف دے ریفیوز آپ پھر اس کو اپیل کریں. سو تھینک یو سو مچ. وین ایسے اپیل کریں میننگ جوڈیشل ریویو کے اندر اس کو چیلنج کریں. سو تھینک یو سو مچ. آپ کی کال کریں, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی طارق کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ, میں بالکل خیریت سے. تھینک یو فار آسکنگ. طارق میرا سوال ہے کہ میرا اسائلم تھا جو 3 سال سے پینڈنگ تھا اور اس جون میں جو ریفیوز ہو گیا, تو اب میں نے اپیل کے لیے جو ڈال دیا وہ پیپر, تو کتنی دیر میں کورٹ کی اپیل آئے گی؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہیئرنگ سے پہلے وہ سی ایم آر بھی کرتے ہیں, جس کو کیس مینجمنٹ ریویو ہیئرنگ بولتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, جو آج کل پہلے ججز بولتے تھے اب کورٹ کلارکس ڈیسیجن لے سکتے ہیں, کیونکہ کورٹ کی تھوڑی سی ریگولیشن چینج ہوئی ہیں کہ وہ پھر پورا کیس پڑھ کے ڈپینڈنگ آن آپ اپنا جب بنڈل جمع کرائیں گے تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہیئرنگ کب ہوگی. کیونکہ نارملی ہوتا ہے کہ آج کل ڈائریکشنز ملتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو ہیئرنگ بنڈل جمع کرانا ہے, اس ڈیٹ کو ہوم آفس نے وہ جمع کرانا ہے, پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سی ایم آر ہونی چاہیے یا نہیں, یا پھر ڈائریکٹ سبسٹانسو ہیئرنگ ہو جائے. تو کیونکہ مجھے آپ کی کیس کی ہسٹری نہیں پتہ, مجھے یہ نہیں پتہ کس سٹیج کے اندر آپ کی ابھی کیس کی ڈیولپمنٹ پہنچی ہے, بیکاز نارملی وہ ہر سٹیج کی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں, کیونکہ آج کل تقریباً سارے کیسز آن لائن ہوتے ہیں ہوم آفس کے کورٹ کے ہب سسٹم کے تھرو. تو مجھے وہ ساری انفارمیشن نہیں پتہ. ہاں لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ نارملی 3 to 4 months کے اندر آپ کی سبسٹانسو ہیئرنگ آنے کا چانس ہوتا ہے, گڈ چانس ہوتا ہے, جب آپ ایک دفعہ اپیل جمع کرا دیں, انلیس آپ کی سی ایم آر آ جائے. سی ایم آر ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیس میں اتنی ایشوز ہیں کہ ان کو ہم تھوڑا نیرو ڈاؤن کر لیں, یا ان کو ہم تھوڑا سا اسٹریٹ کر لیں دونوں پارٹیز آپس میں بات چیت کر کے, تو وہ سی ایم آر ہیئرنگ ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی کیس کی سی ایم آر ہیئرنگ بھی ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کریں, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر چھوٹا سا ایک سوال ہے. جی سر میری مسز میرا بیٹا آیا سی, انہوں نے 2.5 year روٹ پرسن, پھر انہوں نے 2.5 year اپلائی کرنا تھا, کتنی فیس ہو سی تھا, کتنے مہینے پہلے اپلائی کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک فیس کی بات ہے, آن ایوریج میں راؤنڈ آف کر کے بتا دیتا ہوں, اٹس اباؤٹ £2800. اس کا بریک اپ میں اس طرح دے رہا ہوں کہ تقریباً £1560 ہے آئی ایچ ایس سرچارج, ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. تقریباً £1050 to £53 ہوم آفس کی فیس ہے اپلیکیشن کی, اور جو آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں وہ اینی ویئر فرام £74 to £199 کی ہوتی ہے, جو یہ پرائیویٹ پارٹی ہے جو اپوائنٹمنٹ آپ کی سیٹ کر کے لیتی ہے. تو اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کریں تو آلموسٹ £2800 پر ایپلیکنٹ بن جاتا ہے. اگر آپ پریمیم سروس لیتے ہیں جو نیکسٹ ڈے سروس ہوتی ہے, جس کو ہم سپر پرائرٹی سروس بولتے ہیں, وہ £800 آن ٹاپ ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے اس وقت کب اپلائی کرنا چاہیے, تو نارمل ایز اے رول آف تھم آپ 28 ڈے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بہت جلدی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مہینہ 2 مہینے پہلے, 2.5 مہینے پہلے اپلائی کر لیں. بہت بھی پہلے اپلائی نہ کریں, بیکاز ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے دونوں ویزوں کو ملا کے 60 months پورے کرنے ہوتے ہیں بیفور یو میک این ایپلیکیشن سیٹلمنٹ کی. تو یہ نہ ہو کہ اب اتنا جلدی اپلائی کر دیں کہ جب دونوں ویزے ایڈ کریں تو 60 months آپ کے پورے نہ ہو. ان لائکلی ایسے کبھی ہوتا ہے, لیکن آئی ہیو سین کیسز کہ کسی نے کیونکہ ٹریول پہ جانا تھا 3-4 مہینے پہلے پریمیم سروس لے کے ویزا وہ چل پڑے, لیکن جب انہوں نے دونوں ویزے اپنے ایڈ کیے تو 60 months پورے نہیں ہو رہے تھے, پھر ان کو ایک تیسری ایکسٹینشن لینی پڑی بیفور دے کوڈ اپلائی فار سیٹلمنٹ. بٹ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں یہ کیسز. بٹ اگر آپ 1.5 سے 2 مہینہ اور 28 ڈے کا ایوریج لگائیں, دیٹ از اے گڈ انڈیکیشن کہ آپ کو اس سے پہلے ویزا اپلائی کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ 28 ڈیز کے اندر اندر. تھینک یو آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام فائزہ مغل ہے, میں یہاں برکشاہ سے بات کر رہی ہوں. جی میرا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے سر. ایک تو کویشچن یہ تھا کہ زمبرانو رائٹس
کیا ہوتا ہے a person with such as a person with Zambrano rights. ایک تو کوشچن نمبر 1 تو یہ ہے. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو کہ ہم یہاں پر ایز اے پارٹنر رہ رہے ہیں, ہمارا صرف ریلیجیس نکاح ہوا تھا, رجسٹریشن نہیں ہوئی. تو وی بن لیونگ ٹوگیدر سنس 2001-2. تو اس کے بعد 2012 میں میرے بیٹے کی بیس کے اوپر, جو کہ اس کو اوٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, تو ہمیں ہیومن رائٹس پہ اپلیکیشن پہ ہمیں مجھے اور بچوں کو سیٹلمنٹ کی ملی تھی. میرے ہسبینڈ کی اپلیکیشن ساتھ میں نہیں تھی. انہوں نے بعد میں اپنی اپلیکیشن جوڑی تھی. ان کو 2014 میں فادر آف اے برٹش چلڈرن انہوں نے دیا تھا, اسٹیٹس دیا تھا. تو سنس دین اب ان کی ایک ایکسٹینشن ہوئی, پھر دوسری اب تیسری کے لیے اپلائی کیا ہوا 2021 میں. انہوں نے کیا ہے تقریباً لاسٹ ویک ہی تقریباً ہمیں اپلیکیشن ملی ہوئی ہے, آئی مین انفارمیشن ملی ہے کہ 23 جولائی کو وہ ہو گیا سر, اپلیکیشن بھیج دی ہے. لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ جی وی رائٹ, اپنے لوئر سے ہم نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ وی رائٹ ٹو دیم ٹو انفارم دا ہوم آفس کہ سینڈ یور اپلیکیشن آن دا گرانٹ آف سیٹلمنٹ اسٹیٹس ایز اے پرسن ود زمبرانو رائٹ. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ سر ہم لوگ کافی عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن 2020 میں میرے ہسبینڈ کو 2014 میں پرمیشن ملی تھی پاکستان جانے کی, اور اس کے بعد 2 دفعہ وزٹ کیا, اور تیسری دفعہ جا کے انہوں نے وہاں پہ دوسری شادی کر لی ہے. میری شادی یہاں پہ رجسٹر نہیں ہے, اس عورت کی بھی وہاں پہ شادی رجسٹر نہیں کرائی گئی. تو سر میں بہت پریشان ہوں, میرے بچے بھی بہت ایک سچویشن میں کہ جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا. میں اپنی یہ ساری سچویشن اگر ہوم آفس کو ساری ایکسپلین کروں کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, ہم سے چھپایا گیا, یہاں پر ہمارے ساتھ رہ رہے, ادھر جا کے دوسری شادی کی ہے, تو کیا چانسز ہیں, مطلب کیونکہ ظاہر ہے ان کا ویزا تو برٹش چلڈرنس کی بیسس پہ ہے نا, جبکہ میری بچوں کی بچے 4 چلڈرنز ہیں. ایلڈر شی از 18, پھر 16, پھر 13 اور پھر 6 ایئرز اولڈ. جو 18 ایئرز اولڈ ہے شی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, لیکن جو 16 ایئرز اولڈ ہے وہ اوٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں میک کر سکتا. لیکن 13 سال کا بچہ جو ہے وہ کافی زیادہ انفلوئنس میں ہے ڈیڈ کے, اور چھوٹا بچہ تو خیر ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ اس کی اتنی نہیں ڈیولپ ہوئی. تو ہم لوگوں کو گھر میں کوئی سپورٹ نہیں کی جاتی, ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہماری کوئی انکم نہیں ہے, صرف 400-500 پاؤنڈ دیا جاتا ہے, اور باقی پیسے بیک ہوم بیچ کے تو وہاں پر انہوں نے ملینز کی پراپرٹی بھی بنائی ہے. دس از واٹ آئی فائنڈ آؤٹ. لیکن میرے پاس کسی چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس کو کس طرح سے کر سکتی ہوں, کچھ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. پلیز مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے پلیز. تھینک یو میم آپ کی کال کا. دیکھیں پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں, بیکاز میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں جس میں میں فیل کرتا ہوں کہ آئی کال اٹ ابیوسو ریلیشن شپ, بیکاز ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے, اور یہ میں امیگریشن کی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابیوسو ریلیشن شپ ہوتی ہے جہاں صرف فزیکل وائلنس ہو, ایموشنل وائلنس بھی ابیوسو ریلیشن شپ کے اندر آتا ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی اس ملک میں رہتے ہوئے, کہ آپ کسی ابیوسو ریلیشن شپ کے اندر رہیں. اس کی وجہ میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ اس ملک میں, یہ امیگریشن کی بات آپ سے کر رہا ہوں, کہ دے آر سو نائس کہ اگر آپ کے برٹش بچے ہیں تو آپ ان سے ہاؤسنگ بینیفٹ لے سکتے ہیں, آپ ان سے ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں, اور بیکاز آپ کے جتنے بچے ہیں, آپ نے کہا ماشاء اللہ جتنا بتا رہے ہیں نمبرز, اور آپ کی تو ایک بچی کو ڈیفیکلٹی بھی ہے, تو آئی تھنک ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کا بھی اس میں اسکوپ بنتا ہے. میں بینیفٹ کا کام کا مجھے نہیں پتہ, لیکن آئی نو کہ یہ سارا اسکوپ بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ بینیفٹ کے اوپر جائیں گے آپ کو اتنی اچھی بینیفٹس ملیں گے کہ آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ طارق بھائی میں کیسے بینیفٹ لے سکتی ہوں, بیکاز میرے پاس تو جو ویزا ہے اس پہ نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے, تو میں ساروں کو یہ بتا دوں کہ جن کے پاس نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے اور ان کے کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہے فائنینشیل, جس طرح آپ کے ہیں کہ آپ نوکری بھی نہیں کر سکتی بیکاز آپ نے اپنی بچی کا خیال رکھنا ہے, یو آر اے ہاؤس وائف, مطلب آپ گھر میں رہنے والی ہیں اپنے بچی کی خاطر, یا آپ کے اور اتنے بچے ہیں کہ آپ نوکری افورڈ نہیں کر سکتی, یو آر ان مائنڈ نہ کریں بٹ ان ابیوسو ریلیشن شپ ایموشنلی, تو آپ بالکل اپلائی کر سکتی ہیں ہوم آفس کو ٹو ریکورس ٹو پبلک فنڈ. وہ اگر آپ کو پبلک فنڈ دے دیتے ہیں تو آپ کو کسی کی پیسوں کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے, آپ بڑے آرام سے اپنا خود سارا دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا بیفور آئی آنسر یور ادر کویشچنز. پہلی بات آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے
کسی ایسی ریلیشن شپ میں رہنے کی جہاں آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں, آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں, آپ ہوم آفس سے رابطہ کر کے اپنا اسٹیٹس, ویزا تو آپ کو ملے گا ہی انشاءاللہ, آپ اپنا وہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھلوا کے انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزار سکتی ہوں. اور یقین کریں میں اگین بینیفٹ کا کام نہیں کرتا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کو اتنے بینیفٹ ملیں گے کہ آپ ایک بہت 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 کمفرٹیبل لائف گزار سکیں گے, اور یہ بہت اچھی بات ہے اس ملک کی. تو پلیز اس بات کو دھیان سے کریں. اگر آپ کو ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو سٹیزن ایڈوائس بیورو سے بات کر لیں, اینڈ دیر آر انف پیپل آؤٹ دیر جو وداؤٹ پیسے چارج کیے آپ کی مدد کر دیں گے, آپ کو ایٹ لیسٹ انفارمیشن دے دیں گے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, یا آپ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیگل ایڈ والوں سے بات کر سکتے ہیں جو لا فرمز ہوتی ہیں جو لیگل ایڈ پہ کام کرتی ہیں, اینڈ دے کین آلسو میک این اپلیکیشن فار یو فار ریکورس ٹو پبلک فنڈ. تو آئی تھنک پہلی بات تو آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے کہ امیگریشن میں آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ ریکورس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ڈال کے اپنے فنڈز کھلوا کے, اور پھر اتنے اچھے یہاں فنڈز ملتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں. آپ کو 500-400 پاؤنڈ کسی سے لینے کی محتاجی کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, تو پلیز اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں. سیکنڈ بات ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہے کہ اگر وہ آپ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا رائٹ ہے ویزے کا تھرو دا چائلڈ کانٹیکٹ, اور اگر آپ منع بھی کرتی ہیں کہ نہیں جی میں چائلڈ کو نہیں ملنے دیتی, تو آف کورس ہی کین گو تھرو دا فیملی کورٹ پروسیجر, اور پھر کیس والے انوالو ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیر از نتھنگ اپارٹ فرام کہ جی میں اس چیز کو نہیں چاہتی اور وہ کیس والے انوالو ہوں گے, یو کین ڈو مچ کہ ان کا ویزا کسی طریقے سے کینسل ہو یا کوئی ایشو ہو جائے, بیکاز ہی ڈز ہیو رائٹ آف اے ویزا بیکاز آف ہز چلڈرن. تو میں ایسے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ پہ ٹینشن لیں, زندگی میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں کرنے کی, بی اے پارٹ, اور جو دوسرا شخص کر رہا ہے کرنے دیں. ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کہ جی کسی طریقے سے اس کا ویزا کینسل ہو جائے, کسی طریقے سے واپس چلا جائے, بیکاز اٹ ول ناٹ ہیپن. ان کا بھی اپنا رائٹ ہے, وہ اپنے طریقے سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اتنا پریشر نہ دیں کہ جس سے آپ کی اور حالت خراب ہو. تو پلیز جو میں نے پہلی بات بولی اس پہ دھیان دیں, ڈونٹ وری اباؤٹ آل دس. جہاں تک زبرانو کیریئر کی بات ہے, مجھے کان میں بولا جا رہا ہے طارق بھائی پلیز ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, مجھے پھر بتا دینا میں نے 10 سیکنڈس, تاکہ میں زبرانو کا تھوڑا 40 سیکنڈز وہ مجھے بتا رہے ہیں. تو میں نیکسٹ ویک آپ آئیے گا, میں زبرانو سے شروع کروں گا, لیکن میں نے شو کے شروع میں بھی تھوڑا ذکر کیا تھا. زبرانو کیریئر ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ برٹش چائلڈ ہے, میں اس کی مطلب ایز اے مدر یو آر دا کیریئر ٹیکنیکلی آپ کی ہے, تو اگر میں کنٹری چھوڑ کے جاتی ہوں تو دا چائلڈ ول آلسو ہیو ٹو لیو دا کنٹری ود می, اس کو زبرانو کیریئر بولتے ہیں. اور اگر آپ کے بچے کو آلریڈی 5 سال ہو گئے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن, تو آپ ڈائریکٹ سیٹلمنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں آخری چیز جلدی سے بول دوں, اگر آپ زبرانو کیریئر کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, پلیز اپنی ہیومن رائٹ اپلیکیشن بھی چلاتے رہیں. اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل پریویس شوز میں بھی بولا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. مجھے بھی بولا گیا طارق بھائی بس کر دیں, اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.